अब क्या है ताल्लुक हिदायत का, मैं आपको बताता हूँ। कंसिस्टेंसी जो है वो कैसे अचीव होती है। देखें, कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर खुद एक डिज़ायर होनी चाहिए टू बी कंसिस्टेंट। उसके बाद एक तलब होनी चाहिए हिदायत की कि मैं अल्लाह ये करना चाहता हूँ। आप अल्लाह को बस अपनी वो डिज़ायर शो कर दें। उसके बाद आपको हिदायत के चांसेस मिलेंगे, हिदायत के रास्ते खुलेंगे। कैसे खुलेंगे? अल्लाह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलेंगे। मिसाल के तौर पे आपको बैठे बैठे कोई शख्स बताएगा कि यार फलानी जगह कुरान क्लास हो रही है, आपने ज्वाइन करनी है। अब ये इशारे आ रहे हैं कि मेरे बंदे तुमने मांगा था, अब ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सीख करो। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ ले लेगा वो हिदायत पा जाएगा, जो अपॉर्चुनिटी स्किप कर जाएगा उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहा करें कि कहाँ पे चैरिटी की अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपनी आंखें खोलें, अपने माइंड्स को खोलें। कहाँ पे ज़कात की अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है, कहाँ पे फलानी चीज़ की अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है। जो बंदा अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करेगा उसको अल्लाह इस्तकामत देंगे, क्योंकि असहाबे काफ ने अपॉर्चुनिटी को कैश किया, ऐलान किया कि हम नहीं मानते तुम्हें। जब उन्होंने ऐलान किया तो अल्लाह कहते हैं हमने उनका दिल मजबूत कर दिया। तो दिल मजबूत तभी होगा जब आप कुछ एक्शन लेंगे, जब आप अल्लाह को कुछ शो करेंगे, और फिर ऐसा मजबूत होगा कि इंसान जो है वो हिदायत पे आ जाएगा। तो एक आलिम ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि नमाज को अगर आपने आदत बनाना है तो 30 दिन अपने ऊपर जबर करके नमाज पढ़ो, 30 दिन नमाज को ना छोड़ो, और उसके बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि 30 दिन नमाज ना छोड़ो और उसके बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि नमाज चीज़ ही ऐसी है कि इंसान को नहीं छोड़ती, इंसान को अपना बना लेती है। लेकिन कुछ देर आपको जबर करना पड़ेगा अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए। तो ये हिदायत का एक मैकेनिज्म अल्लाह ने बताया है कि हम दिल ज़रूर तुम्हारा मजबूत करेंगे, लेकिन असहाबे कहफ जैसी इस्तकामत दिखाओ और ज़रा अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा उठाना सीखो। ये है बेसिकली एक मैकेनिज्म। हाँ उलाइक कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनी आलिहा, ये आयत हम ज़रा स्किप करते हैं। उन्होंने अब बात गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, वो कन्वर्सेशन में अक्सर ये बात करते होते थे बैठ कर के हमारी कौम बेवकूफ़ है, अपने हाथ से बुत बनाती है और उन्हीं बुत को बेचती है, उन्हीं बुत की जो है इबादत करती है। तो ये तो बेवकूफ़ी है बहुत ज़्यादा। तो ये किस तरह से इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं, और अगर हमने इनका साथ दिया तो हम तो बहुत बड़े जालिम होंगे। यानी वो हक का साथ देने वाले थे। अगली आयत में है कि फिर उन्होंने मशवरा किया आपस में, और मैक्सिमिलियन जो थे, ये हदीस नहीं है, बनी इसराइली रवायत है, उन्होंने कहा कि चूंकि मैं जाता था वहाँ पे तो हम उस गार में पनाह लेते हैं, मुझे इल्हाम हुआ है और अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारे अफेयर्स को रेक्टिफाई करेंगे। तो उन्होंने अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगाते हुए ही रिजॉर्टेड टू द केव। इसका मतलब ये है कि फितनों से बचने के लिए कभी कभी आइसोलेट होना पड़ेगा। इसको मैं हदीस से कनेक्ट करता हूँ। अगर आप सही बुखारी और मिशकात में चैप्टर है किताबुल फितन, सही बुखारी और मिशकात में आप उसका मुतालिया एक बार करें, आपको ऐसी ऐसी हदीस पता लगेंगी, आप हैरान हो जाएंगे कि ये भी हदीस है। आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, आप कहेंगे कि कितना क्लियर है, नबी ने क्लियरली सोल्यूशन बताया हुआ। एक हदीस है कि दज्जाली दौर में और क़यामत के नज़दीक फितने इस तरह से बरसेंगे जैसे जो है वो बारिश के कतरे जो है वो बरसते हैं। इस तरह से, इस मैग्निफिकेशन, इस अंदाज से वो फितने जो है आएंगे। और एक हदीस में आता है कि दज्जाल के ज़हूर के बाद क़यामत की बाकी निशानियां ऐसे पूरी होंगी जैसे तस्बीह में से जो है वो दाने गिरते हैं। यानी कि वो जो एक तस्बीह टाइप एक माला होती है उसमें से जो है वो दाने गिरते हैं। इसीलिए आप लोग किताबुल फितन का जब मुतालिया करेंगे उसमें आपको ऐसी ऐसी हदीस मिलेंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दौर ऐसा आएगा कि खड़ा होने वाला जो है वो चलने वाले से बेहतर होगा, और बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, और लेटने वाला बैठने वाले से बेहतर होगा। क्या मतलब है कि जितना आप इनएक्टिव होंगे उतना आप फायदे में। अब खड़ा होने वाला बेहतर है चलने वाले से, क्या मुराद है? यानी वो इनएक्टिव हो गया, वो सोसाइटी का इतना हिस्सा नहीं बन रहा। और जो बैठने वाला है वो ज़्यादा इनएक्टिव है, और उससे भी जो लेटने वाला है सबसे ज़्यादा इनएक्टिव है, यानी आइसोलेटेड हो जाना। आज आप देखें कि शॉपिंग मॉल्स जो बने, शॉपिंग मॉल में इंसान जाए तो वहाँ पे ईमान जो है डिस्ट्रॉय होने के बड़े चांसेस होते हैं, सारा तज़किया जो है ज़ीरो हो जाता है। शॉपिंग मॉल्स के बारे में नबी वसल्लम की हदीस है कि बेशक मसाजिद जो है अल्लाह का घर है और अल्लाह की रहमत वहाँ पे नाजिल होती है, और जो बाजार है वो शैतान के घर है और वहाँ पे अल्लाह का गज़ब है। अब अल्लाह का गज़ब से क्या मुराद है? इसका ये मतलब नहीं कि बाजार में जाना ही नहीं है, वहाँ इसलिए अल्लाह का गज़ब है क्योंकि बाजार में दो नंबरी हो रही होती है, बहुत सा झूठ बोला जा रहा होता है, वहाँ पे फहाशी होती है, उरियानी होती है, ये सारी चीज़ें। तो अल्लाह के नबी ने मना किया ऐसी जगहों को विजिट ज़्यादा करने के लिए।
ہاں کوئی یوز ہے اس کے لیے جایا جا سکتا ہے شاپنگ کے لیے، لیکن اس کے پھر مینرز ہیں، نظروں کو جھکانا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، اپنے کام سے کام رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، اور بس ایک ڈگنیٹی کے ساتھ واپس آ جانا. تو اس لیے آج کی جو سویلائزیشن ہے اس میں فتنے میں پڑنے کے بہت چانسز ہیں. تو جتنا ان ایکٹیو ہو جائے گا انسان اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا. ایک ایسا دور آئے گا. پھر ایک حدیث کے مطابق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، حضرت حذیفہ، وہ بڑے سوال پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسے دور میں ہم کیا کریں جب فتنے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ، تم جنگلوں میں پہاڑوں پہ چلے جانا اور وہاں پہ اپنی بھیڑ بکریاں لے جانا. انہوں نے کہا جب بھیڑ بکریاں ختم ہو جائیں گی پھر انہوں نے کہا پھر تم درخت کی ٹہنی چباتے رہنا حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی واپس نہ پلٹنا، اس جگہ پہ رہنا. گو ٹو دا ماؤنٹینس. یہ ہے سلوشن کہ آئسولیٹ ہو جانا. ماؤنٹینس کی طرف جانے سے کیا مراد ہے؟ نیچر کی طرف واپس جانا. آپ دیکھیں گے ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان جو ہے وہ آرگینک سٹف اور نیچر کی طرف واپس جائے گی، کیونکہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ جتنی ہوتی جا رہی ہے دل اتنا مردہ ہوتا جا رہا ہے اور بے چینی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. تو انسان ضرور واپس جائے گا. اس پہ تو اب ہالی ووڈ موویز بنانے لگ گیا. ایک مووی ہے اوبلیوین، اس کی تھیم ہی ہے، تھیم یہ ہے کہ انسانیت نے خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر دیا. اب دوبارہ سے کچھ لوگ نے نیچر کی طرف پلٹنا شروع کیا اور ماؤنٹینز میں جا کے رہنا شروع ہے. ماؤنٹینز دکھائے ہیں انہوں نے، اور ماؤنٹینز میں وہ نہروں کے پاس رہ رہے ہیں، ندی کے پاس رہ رہے ہیں اور نیچرل غذا کھا رہے ہیں اور وہ گرو ہو رہے ہیں اور گروم ہو رہے ہیں. تو یہ سلوشن تو حدیث میں بہت واضح انداز سے، یعنی میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جتنا انسان سائنٹیفک چیزوں سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے اتنا بہتر ہے. یہ اس کا مطلب نہیں کہ بالکل ہی آئسولیٹ کر لیں. مثال کے طور پہ ٹی وی جو ہے، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ٹی وی ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ دجال کا ایک بہت بڑا ویپن ہے. انسان کو انفارمیشن کا اور بھی بہت سے ذریعے ہو سکتے ہیں. اگر ہاں کسی نے اچھے کاموں کے لیے ٹی وی رکھا ہے، پیس ٹی وی، وہ ایک الگ بات ہے، یا خبر نامہ دیکھنے کے لیے، لیکن اٹ شوڈ بی اوائڈڈ، کیونکہ یہ بہت بڑا اس کا ایک ویپن ہے انفارمیشن جو ہے. اسی طرح مووی تھیٹر جو بنے ہوئے ہیں آج کل، وہاں پہ بندہ جائے دنگ رہ جاتا ہے. اب تو 7D پتہ نہیں کیا کیا آ گیا اور کس کس انداز سے انسان کو فیسینیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ فتنے ہیں سارے، یہ ٹیسٹ اور ٹرائل اور ٹریبولیشن میں ڈالنے کے ہتھیار ہیں. تو جتنا بندہ ان ایکٹیو ہوگا اس دور میں اس کے لیے اتنا بہتر ہے. جتنا بندہ کم ملے گا لوگوں سے اتنا اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ میجورٹی لوگ مادہ پرست ہیں. آپ نیگیٹو لوگوں میں رہیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ پازیٹیو ہوں. اگر آپ مٹیریلسٹک لوگوں میں رہیں گے، وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آپ مٹیریلسٹک نہیں بنیں گے، آپ بالکل بنیں گے، آپ ان کی نیگیٹیوٹی ابزارو کریں گے. تو یہ بہت کٹھن ٹائم ہے. آئی ایکسیپٹ کہ انسان کو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا، میں ادھر جاؤں تو ادھر پھنس رہا ہوں، ادھر جاؤں تو ادھر پھنس رہا ہوں. تو یہی تو دجالیت ہے. اسی لیے اس سے بچنا کیسے، یہی ہم سلوشن جو ہے اس کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ جو لوگ تھے یہ کیو کی طرف گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اٹھایا. اور اگلی آیت میں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ and you might have seen the sun. تم نے شمس کو، سورج کو دیکھا ہوگا جب وہ اٹھتا ہے، جب وہ رائز کرتا ہے. declining to the right from their cave when it set, turning away from them to the left while they lay in the midst of the cave. This is one of the ayah of Allah. یہ اللہ کا ایک سائن ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوپ لگوا رہے تھے، کیونکہ زندہ بھی تو رکھنا تھا نا. اب وہ کچھ ایسے رخ اللہ نے انہیں کروٹ دلوائی کہ ان کو دھوپ بھی آتی رہتی تھی، وائٹامن ڈی بھی اللہ پہنچاتے رہتے تھے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. پہلے کیا بتایا کہ ہم انہیں کروٹ دلواتے تھے اور ہم جو ہے ان کا رخ ایسا کیا تھا کہ سورج کی شعائیں، سورج ہدایت ہے، سورج لائٹ ہے، لائٹ دیتا ہے. تو آگے ہی اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پہ آتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے. تو سورج جو ہے اس کو آپ سمجھیں ہدایت ہے. اور وہ سورج اصحاب کہف تک آ رہا تھا، حالانکہ وہ ہوش میں نہیں تھے، لیکن ان کا یہ ریوارڈ تھا. ریوارڈ یہ تھا کہ انہوں نے، ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا. تو اللہ اسی شخص کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طلب میں ہوتا ہے، اور ایسے ایسے انداز سے دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ اس آیت سے ہم اخذ کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور کوئی ولی اللہ کے علاوہ نہیں ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. ہم انہیں، تم سمجھو گے کہ وہ اویک ہیں while they were asleep. اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اصل میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی. جو بھی ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، ان پہ ایک نظر ڈالتا تھا، اس پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی. وَنُكَلِّمُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ
لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، کہ ان پہ روب طاری ہو جاتا تھا، جو بھی ان کو دیکھتے تھے وہ گھبرا جاتے تھے. یعنی وہ اتنا خوفناک سین ہوتا تھا کہ ان کا کتا جو ہے وہ اس طرح سے پنجے کر کے باہر پہرا دے رہا ہوتا تھا، اور پتہ نہیں کتنی خوفناک شکل اس کی ہوگی. اور وہ لوگ میں ایک ہیبت طاری کی ہوئی تھی اللہ نے، جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ دوڑ لگا دیتا تھا، اس پہ ایک روب طاری ہو جاتا تھا. اس کے یہ ایک آیات متشابہات میں سے ہے، اس کی کوئی خاص تفسیر نہیں آئی کہ ایکچولی سین کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کروٹ بھی دلوا دیا کرتے تھے، اور ان کا جو کتا ہے وہ وہاں پہ پہرا دے رہا تھا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ جب انہیں اٹھایا گیا تو انہوں نے آپس میں کویسچننگ شروع کی. کسی نے کہا کہ جی ہم ایک دن سوئے ہیں، کسی نے کہا 2 دن سو گئے ہوں گے، کسی نے کہا چلو چیک کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ لو سلور کوائن ان میں سے ایک نے، اور جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ، لیکن دھیان رکھنا کوئی تمہیں دیکھ نہ لے. یعنی ان کو بالکل نہیں پتا کہ وہ 309 سال جو ہے وہ سوئے ہیں، جبکہ اللہ نے انہیں اٹھایا. انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا فار اف دے کم ٹو نو. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی کو پتہ لگ گیا تمہیں سٹون کریں گے، تمہیں پتھر ماریں گے. اور پھر سٹوری آگے جاتی ہے، اور اللہ نے اس طرح لوگوں کو وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا، اللہ نے لوگوں کو وہ بات واضح کر دی. کیسے واضح کر دی؟ اصحاب کہف سیلیبریٹی بن چکے تھے، لوگ کو پتا تھا یہ کون ہے، ان کی انسکرپشن باہر لگی ہوئی تھی. جب لوگ کو پتہ لگا یہ وہی لوگ ہیں، غار سے اٹھ گئے ہیں، تو وہ ایک سیلیبریٹی بن گئے، اور لوگ نے ان کو لٹرلی پوجنا شروع کر دیا، ان کے پیر پکڑنا شروع کر دیے، ان سے جو ہے وہ برکت لینا شروع کر دی. یہ ہیومن کی ایک سائیکی ہے. ہیومن بینگ جو ہے بیسیکلی جب بھی کوئی ایسا ویسا میریکل دیکھیں کسی انسان کو پرفارم کرتے تو وہ پاؤں چھوتے ہیں یا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، برکت لیتے ہیں. تو یہی معاملہ وہاں ہوا کہ وہ ایک ولی بن گئے، ولی کی صورت اختیار کر گئے. اور اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ. کون سا وعدہ؟ قیامت آئی، یہ والا وعدہ اللہ کا حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ. اور یہ کہ قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہ لوگ جنہوں نے غلبہ پایا، اب اس سے میں بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ اب ان کا کیا کریں. ڈسپیوٹ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا جائے. پھر اللہ نے انہیں دوبارہ سے موت دے دی. اس کی جو صحیح تفسیر ہے وہ یہ کہ دوبارہ سلایا نہیں، انہیں موت دے دی. اب ان کا پرپس ختم ہو چکا تھا، تو جب ان کو موت دے دی تو پھر انہوں نے بحث کی کہ کیا کریں. کسی نے کہا مزار بنا لو، کسی نے کہا نہیں ایسے ہی چھوڑ دو، یہ اللہ کے سائنز ہیں، ان کو بس بند رہنے دو. تو وہ لوگ جنہوں نے غلبہ پایا، جن کا ویو غالب ہوا، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ان پہ مسجد تعمیر کرو. اب کچھ لوگ یہاں سے دلیل لیتے ہیں مزار کی تعمیر کی، لیکن قرآن کو سمجھنا کیسے ہے؟ میں نے آپ کو رول بتایا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سمجھا، ورنہ تو گمراہی کے 100% چانسز ہیں. ورنہ تو آپ کو کل کو کوئی یہ تفسیر بھی کہے گا دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ حق والے غلبہ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے. آپ کہیں گے ہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو حق پہ ہے وہ غالب ہوگا. وہ آپ کو کہیں گے پھر تو امریکہ غالب ہے، اس کا مطلب وہ حق پہ ہے، تو بس ٹھیک ہے پھر امریکہ کو فالو کرو. تو یہ تو ایک اسٹرا مین ہے، یہ تو لاجیکل فیلیسی ہے، یہ تو آپ اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے قبر پہ، موت کی جگہ پہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے. نہیں، مزار کی حقیقت یہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ ڈیتھ he was about to die, he was about to leave this world and transfer to the next world, برزخ. اس فیز میں انسان وہی بات کرتا ہے جو سب سے امپیکٹفل ہے، جو وہ کہنا چاہتا ہے. کچھ آخری نصیحت میں سے ان میں سے ایک نصیحت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنا دیا. میلہ گاہ تبھی بنے گا جب وہاں پہ ایک مزار قائم ہوا. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ دا فیز جب وہ دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہونے والے ہیں تب کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کو اتنا تیز بخار تھا اور وہ اتنی پین میں تھے کہ کبھی وہ گیلا کپڑا منہ کے اوپر رکھتے تھے، کبھی سائڈ پہ کرتے تھے. تو وہ سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنا دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک مشن پہ بھیجا یمن میں، اور کہا کہ علی جو قبر تمہیں جو ہے وہ میرے خیال ہے 1.5 فیٹ سے اوپر نظر آئے، اس اتنی لینتھ سے اوپر نظر آئے، اس کو فلیٹ کر دو. جو مزار تمہیں نظر آئے اس کو آپ فلیٹ کر دو. یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے.
تو اس سے یہ دلیل واضح نہیں ہوتی کہ مزار قائم کرنا چاہیے. اصل میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دا ورڈ غلبو کا ورڈ ہے کہ غالب ہونے والے یعنی حق والے. غالب کا مطلب حق والے نہیں ہے, باطل بھی غالب آ سکتا ہے. وہ لوگ جو باطل پہ تھے, جن کا عقیدہ درست نہیں تھا, ان کو تو اپرچونٹی مل گئی پیسہ کمانے کی. انہوں نے کہا کہ چلو مسجد بنا دیتے ہیں تو ہمیں ایک اپرچونٹی مل جائے گی یہ ذرا بزنس کرنے کی بھی. تو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ غالب ہو گئے اور انہوں نے کہا ادھر مسجد بنا دو. تو یہی بات ہے اصل میں, اس سے کہیں سے یہ پروو نہیں ہوتا مزار وغیرہ. لیکن ایک نیک بزرگ ہے, اس کی اہمیت اپنی جگہ اور اس کی عزت اپنی جگہ, اور اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, مطلب اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, لیکن اس سے دعا ہم نہیں کر سکتے. یہ جو فیض والا ایک ڈسکشن ہے, یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ صوفیز کی اپنی تعلیمات ہیں اور ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, اس کا تعلق شریعت سے کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں تو 22ویں نمبر آیت میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے, کچھ لوگ کہیں گے وہ 4 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, کچھ لوگ کہیں گے 5 تھے, کچھ لوگ کہیں گے 6 تھے, اور وہ لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں غیب کی باتوں میں. جبکہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور آخری ان کا کتا تھا, 8واں ان کا کتا تھا. تو ابن مسعود یا غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہے, ان کا بیان ہے کہ یہ رائے ہے صحیح کہ وہ 7 تھے, کیونکہ اللہ نے اس کو نگیٹ نہیں کیا. پچھلوں کو اللہ نے نگیٹ کر دیا کہ ساری کیا سرائیاں ہیں, لیکن اس پہ اللہ نے یہ نہیں کہا. تو اللہ نے کہا کہ اس سے کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کل ربی عالم بعدتہم, میرے اللہ کو ان کی اعداد و شمار کا پتہ ہے, نمبرز کا پتہ ہے وہ کتنے تھے. none knows the gap except him, کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے سوائے میرے رب کے. اور consult not any of them, یعنی تم جیوز اور کرسچن سے کنسلٹ مت کرو about the people of the cave, ان کو تو خود نہیں پتا, انہوں نے تو کتاب اپنی پوری چینج کر دی, ہم آپ کو حق بتا رہے. اس سے یہ واضح ہوا کہ فضول ڈسکشنز میں نہیں پڑھنا چاہیے جو انسان کا وقت برباد کرے. وہ چیز جو آخرت میں فائدہ دے گی اور دنیا میں فائدہ دے گی, ہاں اس پہ آپ بحث کریں, بحث و مباحثہ. لیکن وہ چیز جس کا سوال ہی نہیں ہونا, جو ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے, اس پہ وقت ضائع کرنے کی جو ہے وہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے, نہ کوئی بھی اس پہ ضرورت ہے. یہ بیسیکلی اللہ بتانا چاہتا ہے.